आसमान पैगाम नंबर 11। मुकाशफा 22 बाब पहली आयत। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे की तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज भाई और बहनों, कोरिया में 5300 ब्रांच चर्चेज के मेंबर्स और सारी दुनिया में बेशमूल अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलिविया, एल सल्वाडोर, अर्जेंटाइन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, नेदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, मिस्र, इसराइल, कीनिया, युगांडा, अवामी जमहूरिया कांगो, ब्रूंडी, रवांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, स्वाजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, कोट डिवोर और मकामी इबादत खानों के मेंबरान जो सारी दुनिया से इंटरनेट के जरिए इबादत में शरीक हैं, संडे स्कूल के बच्चों और टेलीविजन के नाजरीन। ये आसमान के लेक्चर की सीरीज का 11वां इजलास है। आज गुज़श्ता इजलास से जारी करते हुए मैं आपसे आसमान की बादशाही की बुनियादी फिजाओं के बारे बात करूंगा, जो तमाम रिहायशी इलाकों के लिए मुश्तरक हैं। पिछले इजलास में मैंने आसमान की बादशाही के आसमान की बात की थी। मैंने आपको वजह बताई थी कि वहां आसमान नीला क्यों है। मैंने आपको चमक दमक के बारे में भी बताया था, जो आसमान की बादशाही में चमकती है, और बादलों और आसमान की बादशाही के 4 मौसमों के बारे भी बताया था। फिर आपको आसमान की बादशाही की जमीन की फितरत और सड़कों के अक़साम से मुतारिफ करवाया था। इस इजलास में मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की सड़कों के बारे बताऊंगा जो आसमान की बादशाही में हैं, और फिर हम आसमान की बादशाही के दरिया की तहकीक करेंगे। आसमान की बादशाही का आसमान और जमीन, जिसकी वजाहत मैंने पिछले इजलास में आपको बताई थी, जब एक घर से मवाजना करें तो छत और फर्श की तरह है। इस इजलास से हम हिस्सा ब हिस्सा उन चीजों पर गौर करेंगे जो इस घर को अंदरूनी तौर पर सजाती हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि इस पैगाम के वसीले आसमानी बादशाही की खूबसूरती कामिल तौर पर आपके दिल में घर कर ले। मसीह में अजीज भाई और बहनों, जब मैं आसमान की बादशाही की जमीन की किस्म के बारे बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया कि वहां गर्द या मट्टी नहीं, बल्कि जमीन बजाते खुद कीमती नगीनों से बनी हुई है, चाहे ये फिरदौस में हो या नए यरूशलेम में। मैंने आपको यह भी बताया कि तमाम रिहायशी मकामात की सड़कें सोने की हैं। तब शायद आप में से कुछ हैरान हो, क्या आसमान की सारी बादशाही की तमाम चीजें एक जैसी हैं? फिरदौस के मुकाबले में नए यरूशलेम में क्या बेहतरी है? बेशक आसमान की बादशाही के तमाम मकामात के लिए ऐसी चीजें हैं जो मैदानी इलाकों, सड़कों और इमारत को सजाती हैं। वो मट्टी, सीमेंट और पत्थर नहीं जैसे जमीन पर है, बल्कि वो सोना, चांदी और बहुत से कीमती नगीने हैं। लेकिन इस दुनिया में भी जो तकरीबन एक जैसी चीजें रखते हैं, मयार मुख्तलिफ है।
مثال کے طور پر ریت بہت سے مختلف درجے اور مختلف معیار میں ہے، اور سیمنٹ اور کئی قسم کا ماربل بھی مختلف درجے اور معیار رکھتا ہے۔ اسی طرح میدانی علاقہ، سڑکیں اور عمارات اگرچہ ایک جیسے مال سے بھی بنی ہوں، وہ مختلف قسم کے معیار رکھتی ہیں۔ وہ روشنی کی چمک دمک کے مختلف معیار اور مختلف معنی رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر تمام آسمانی رہائشی علاقوں کے لیے خالص سونے کی سڑک ہے، لیکن ہر رہائشی علاقے میں خالص سونے کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ فرض کیجئے 24 کرات کی ایک جیسی کچھ انگوٹھیاں ہیں۔ آپ ان میں سے ایک خرید سکتے ہیں، یا آپ ان میں سے ایک شادی کے تحفے کے طور پر وصول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں سے خرید لی تو یہ صرف ان پیسوں کی قیمت ہوگی جو آپ نے ادا کیے ہیں، لیکن شادی کی سونے کی انگوٹھی بڑے خاص معنی اور خاص وعدہ رکھتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے ہر چیز میں معنی ڈالے ہیں جو اس نے اپنے آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں کے لیے سونے، چاندی اور بہت سے قیمتی جواہرات سے بنائی ہیں، اور اس معنی کے مطابق جو خدا نے دیا ہے، جواہرات سے نکلنے والی روشنی کی چمک اور خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ذرا روشنی سے چمکنے والے سائن بورڈ کو سوچئے۔ یہ بورڈ بجلی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ایک جیسا ہے، پھر بھی جب بجلی نہیں ہوتی روشنی نہیں چمکتی، مگر جب اس میں سے بجلی دوڑتی ہے اور اس کو چمکاتی ہے تو تب رنگوں کی چمک اور خوبصورتی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں قیمتی نگینوں کی چمک اور روشنی بھی پہننے والوں کے معنی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر خالص سونے کے روحانی معنی لا تبدیل روحانی ایمان ہے، اور اس لا تبدیل روحانی ایمان کی پیمائش کے لحاظ سے ہر شخص کی رہائش گاہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فردوس ان کے لیے ایک جگہ ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو صرف قبول کیا اور ایمان کی اتنی پیمائش رکھتے ہیں جو صرف نجات پانے کے لیے کافی ہے، اور اس طرح وہ اس قسم کا روحانی ایمان نہیں رکھتے جس کو خدا پہچانتا ہے۔ چنانچہ خدا نے فردوس کے خالص سونے کو اور اس سونے کو جو محض سونا ہی رہ جاتا ہے ایک جیسے معنی نہیں دیے، لیکن جب ہم آسمان کی پہلی، دوسری اور تیسری سلطنت کی طرف اوپر کو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کی اس پیمائش کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کو خدا پہچانتا ہے۔ غرض جب ہم سلطنت سے سلطنت آگے بڑھتے ہیں تو ہر مقام پر خالص سونا گہرے معنی رکھتا ہے، اور یہ چمک وہ روشنی میں دکھائیں گے۔ اب نیا یروشلم ایک مقام ہے جہاں وہ رہتے ہیں جو حقیقت میں خدا کو خوش کرنے والے کامل ایمان تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نئے یروشلم کے اندر خالص سونے سے نکلنے والی روشنی مختلف عوامل میں کیسی چمکدار ہوگی؟ مکاشفہ 21ویں باب کی 21ویں آیت کہتی ہے، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ نئے یروشلم میں سڑکیں صرف خالص سونے کی نہیں ہیں بلکہ وہ شفاف شیشے کی مانند ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ جو نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں سچی امید میں پوری طرح پاک ہوتے اور ایمان کے کامل درجے تک پہنچتے ہیں، اور خدا اس حقیقت کو پہچانتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نئے یروشلم کے خالص سونے سے نکلنے والی روشنی کس قدر چمکدار ہے۔ ابھی میں نے آپ سے خالص سونے کی بات کی، اور ہر دوسرے نگینے کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ روحانی معنی جو خدا نے ہر قیمتی نگینوں کو دیے مختلف ہیں۔ مختلف رہائش گاہوں میں ہر نگینہ مختلف معنی رکھتا ہے۔ وہ جو نئے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں روحانی دل کے تمام پہلو رکھتے ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ نئے یروشلم میں بہت سی اقسام کے نگینے ہیں کہ ہم ان سب کو نام بھی نہیں دے سکتے۔ وہاں محض 12 پتھر ہی نہیں ہیں جو نئے یروشلم کے شہر کی 12 بنیادوں کو بناتے ہیں، بلکہ وہاں اور بھی بہت سے قیمتی نگینے ہیں۔ نگینوں کے سائز بھی مختلف ہیں، وہ بہت چھوٹی جسامت سے لے کر ناقابل پیمائش حد تک بڑے ہیں۔ بعض نگینے دوہری روشنی اور بعض تہری روشنی نکالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی تیسری بادشاہی کے نگینوں اور نئے یروشلم کے نگینوں میں بہت فرق ہے۔
आसमान की तीसरी सल्तनत में भी बहुत से नगीने हैं, मगर नए यरूशलेम के तमाम नगीने तीसरी सल्तनत में नहीं पाए जाते। तीसरी सल्तनत में सिर्फ वो नगीने पाए जाते हैं जो नए यरूशलेम में सिर्फ बुनियादी तौर पर हैं। तीसरी सल्तनत में हम नगीने को देख सकते हैं जो दोहरी या तिहरी रोशनी खारिज करता है। दूसरी या पहली सल्तनत का तो जिक्र ही नहीं। नगीनों की अकसाम सादा हैं और एक जैसा नगीना बहुत मुख्तलिफ रोशनी खारिज करता है। दुनिया में भी नगीने मुख्तलिफ हैं। क्या हीरे एक जैसे हैं? मयार के मुताबिक कीमत फर्क होती है। अगर उनका साइज और वजन एक जैसे हों, मयार के लिहाज से कीमत फर्क होती है। इस लिहाज से भी कि उनको किसने तराशा, कीमत दोबारा बदलती है। लेकिन फिर भी फिरदौस में खालिस सोना इस जमीन के किसी भी सोने से ज्यादा चमकदार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हकीकत को समझने से इस जमीन का महंगा तरीन सोना भी आसमान की सड़कें बनाने में सिर्फ खाम माल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आप वाज़े तौर पर यह महसूस कर सकेंगे कि आसमान की बादशाही किस कदर अजीम है। मेरा ख्याल है पहले मैं अंगूठी पहनता था, शायद ये एक सोने की अंगूठी थी, लेकिन जब से खुदा ने मुझे आसमान की बाबत वाज़े किया, मैंने उसे अपने साथ नहीं रखा। सड़क खालिस सोने की बनी है, यरूशलेम की फसील जबरजद की बनी है और शहर खालिस सोने का है। मेरा आशियाना और दूसरे घर सब सोने और दीगर कीमती पत्थरों से सजे हुए हैं। ये सुनने के बाद इस दुनिया का सोना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मेरे लिए एक आम पत्थर है। मैंने कभी सोने की कीमत नहीं समझी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये लेना चाहता हूं। बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत पत्थर, सोना और हीरे मेरे आशियाने और बहुत से दूसरे घरों को सजा रहे हैं। मुझे इस दुनिया में उस छोटे से हीरे के लिए क्यों परेशान होना चाहिए? कुछ लोग उनको इतनी अहमियत देते हैं कि वो नकली हीरा तैयार कर लेते हैं और असली हीरे को खुफिया जगह पर छुपा रखते हैं। और वो नकली थे। क्या ये देखने में आपके घर को बेहतर बनाता है? क्या ये आपको किसी बीमारी से शिफा देता है? क्या ये आपके घराने में अमन लाता है? हर चीज आप पर है। ये आपके घराने के लिए अमन नहीं लाता, बल्कि ये परेशानियां और फिक्रें ला सकता है। आप परेशान रहते हैं कि चोर आपके घर में घुस आएगा, आपको खौफजदा करेगा और आपसे ये छीन कर ले जाएगा। बल्कि ये आपके लिए मजीद परेशानी और फिक्र ले आता है। हर चीज आप पर है। अगर आप हकीकतन आसमान को समझ जाएं, तो आप इन चीजों को कभी अहमियत नहीं देंगे। इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रखता। जब मैं ये देखता हूं तो कुछ महसूस नहीं करता। मुझे अफसोस है कि शायद मैंने आप में से कुछ लोगों को बेजार या मायूस कर दिया है जो इन चीजों से प्यार करते हैं। लेकिन ये आप पर है। मैं आपके लिए कोई अच्छाई या अमन नहीं लाऊंगा। आप इसे कहीं छुपा देते हैं और बाज़ औक़ात इसे निकालते हैं, इसको देखते हैं और इससे खुश होते हैं। अगर खुदा आपको बुला ले तो क्या है?
میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ آسمان میں یہ کتنا اچھا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو بتایا کہ خالص سونے کی سڑک کے علاوہ وہاں پھولوں کی سڑکیں یا کئی قیمتی پتھروں کی بنی سڑکیں بھی ہیں۔ میں پھولوں اور قیمتی پتھروں کی بنی ان سڑکوں کے متعلق وضاحت کرتا ہوں۔ جب ہم اس دنیا میں پھولوں کی سڑکوں کی بابت بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم ان سڑکوں کا سوچتے ہیں جن کے دونوں اطراف میں پھول لگے ہوتے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی میں پھولوں کی سڑکیں پوری پھولوں کی بنی ہوئی ہیں، اور ہم حقیقت میں پھولوں پر چلیں گے۔ وہاں ہم بہت ہلکا آسمانی بدن پائیں گے۔ بس اگرچہ ہم ان پر سیر بھی کریں، پھول خراب نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ روندے بھی نہیں جائیں گے۔ لگتا ہے کہ آسمانی بدن وزن رکھتا ہے، لیکن یہ ایسا بھی لگتا ہے کہ وزن نہیں رکھتا۔ یہ بہت ہلکا ہے۔ اگر آپ پھولوں پر چل بھی پڑیں، پھول روندے نہیں جائیں گے۔ بلکہ آپ خوشی محسوس کریں گے۔ جب تتلیاں پھول پر بیٹھتی ہیں، کیا پھول زخمی ہوتا ہے؟ تتلیاں پھول میں سے شہد چوستی ہیں تو بھی پھول زخمی نہیں ہوتا، نہ یہ ٹوٹتا ہے۔ کیا اب آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ بہت آرام دہ اور نرم محسوس کریں گے، جیسے آپ بڑے عمدہ قالین پر چل رہے ہوں۔ خاص کر آسمان میں جب خدا کے فرزند پھولوں پر چلتے ہیں تو پھول خوش ہو کر اپنی مہک بکھیرتے ہیں۔ جب ہم ان پر چلیں گے تو ان کی مہک ہمارے سارے بدن میں پھیل جائے گی۔ بس ہم سارے کے سارے بہت خوش، تر و تازہ اور متاثر ہوں گے۔ نگینوں کی بنی سڑکیں بہت اقسام کے نگینوں سے ڈھکی ہوئی ہیں جو شفاف اور چمکدار روشنی چھوڑتے ہیں۔ یہ سڑکیں نگینوں میں سے بہت اجلی اور رنگین روشنی چھوڑتی ہیں۔ پھر جب ہم ان پر چلتے ہیں تو وہ نگینے اور بھی زیادہ خوبصورت روشنی دیتے ہیں۔ جب آپ نگینوں کی سڑک پر چلتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ پانی پر چل رہے ہوں، اور یہ آپ کو ایک قسم کا اثر دیتی ہے۔ لیکن یہ اثر پانی میں بہنے یا ڈوبنے کی گھبراہٹ جیسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مکمل حفاظت کا اندازہ کر لیا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پانی میں گرنے پر بھی ڈوبنے کے امکانات نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ ہلچل کا تجربہ کرتے ہوئے بھی اطمینان میں ہوں گے۔ لیکن نگینوں کی یہ سڑک آسمان کی بادشاہی میں ہر جگہ نہیں، مگر صرف کچھ خاص مقامات پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ خدا نے خصوصاً ان کے لیے بنا رکھی ہے جو خداوند کے دل سے صرف مشابہت ہی نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے بنی نوع انسان کی اصلاح کی نگہبانی کی تکمیل میں بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ یہ سڑکیں صرف ان کے گھروں کے اندر اور ارد گرد بنائی جائیں گی۔ میں خالص سونے کی سڑک کے بارے بات نہیں کر رہا، یہ نگینوں کی سڑک ہے۔ یہ اس زمین کی ان جگہوں کی طرح نہیں جہاں بادشاہ رہتا ہو اور جب اس کے ذاتی استعمال کے لیے اچھے مال سے پگڈنڈی بنائی جاتی ہے اور بہت نفیس سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان نگینوں والی سڑکوں یا پھولوں والی سڑکوں کے علاوہ وہاں خدا کی حکمت سے اور بھی بہت سی ناقابل تصور چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ اگر صرف سڑکیں ہی بہت خوبصورت ہوئیں تو پھر دوسری چیزیں کس قدر خوبصورت ہوں گی۔ کوئی بات نہیں کہ آپ بار بار کتنا بھی تصور کریں، اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں اور خود ہر چیز کو دیکھیں تو بادشاہی کی شان و شوکت کی وجہ سے آپ کا جبڑا فرش پر گر جائے گا۔ میں نے 1984 میں آسمان سے مکاشفہ وصول کرنا شروع کیا تھا، اور آج بھی خدا مجھے دے رہا ہے۔ خدا نے آسمان میں میرے آشیانے کے متعلق مجھے بہت سی چیزیں تفصیل سے بتائی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ آشیانہ کس مال سے بنا ہے، یہ کتنا بڑا اور کتنا قیمتی ہے، دیوار کے اوپر کیا ہے، میرے کمرے کس قسم کے ہیں، اس گھر میں ان کمروں میں کیا ہوگا، میرا مطالعہ کس کی مانند لگتا ہے، دیوار کے اوپر کیا لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
خدا نے مجھے وہ چیزیں تفصیل سے بتائیں. تب میں نے اس کا تصور کیا. جو کچھ میں نے تصور میں سنا اس کو درج کرنے کی کوشش کی. پھر میں نے بہت اچھا محسوس کیا. میں بہت خوش اور جذباتی ہو گیا. یہ حقیقت ہے. وہ سب حقیقی ہیں. جب میں وہاں جاؤں گا تو انہیں حاصل کروں گا. لیکن پھر خدا نے مجھے یہ بھی بتایا، کوئی بات نہیں، تو نے اس کا کتنا اچھا تصور کیا ہے. ایک مرتبہ تو خود اسے آسمان میں دیکھ لے، تیرا جبڑا نیچے گر جائے گا. جب تو نئے یروشلم میں اپنا آشیانہ دیکھے گا تو بہت حیران ہوگا، چونکہ یہ اس سے کہیں بڑا ہے جس کا تو نے تصور کیا. تیری حیرانی کی وجہ سے تیرا جبڑا گر جائے گا. میرا ایمان ہے کہ جب آپ آسمان میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کوئی بات نہیں کہ آپ اس کا کتنا بھی تصور کرتے رہیں، جب آپ خود اس کو دیکھیں گے تو آپ کو دھچکا سا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں جو آپ کے گھر کو بناتی ہیں ان الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی جو ہم بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے سونا اور ہیرے استعمال ہوتے ہیں. مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اب سے میں آپ کو آسمان کی بادشاہی میں بہنے والے آب حیات کے دریا کی بابت بتاؤں گا. جیسے آج کے حوالے مکاشفہ 22ویں باب کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے، آسمان کی بادشاہی کے ہر رہائشی مقام میں آب حیات کا ایک دریا بہتا ہے جو بلور کی طرح چمکتا ہے. آب حیات کے اس دریا کا سرچشمہ نئے یروشلم میں واقع خدا اور برے کا تخت ہے. یہ دریا نئے یروشلم سے لے کر آسمان کی تیسری، دوسری اور پہلی سلطنت اور فردوس تک بہتا ہے. آب حیات جو نئے یروشلم سے لے کر فردوس تک بہتا ہے دوبارہ نئے یروشلم کو واپس چلا جائے گا اور یہ آسمان کی بادشاہی کے تمام مقامات کا یوں ہی چکر کاٹتا رہے گا. یہ ہمارے خون کی طرح ہے. یہ دل سے باہر جاتا ہے اور آکسیجن فراہم کرنے کے لیے جسم کے تمام اعضاء میں سے گزرتا ہے اور واپس دل میں آ جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خون کی شریانیں کتنی لمبی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں. اگر ہم اپنے خون کی شریانوں کی ایک قطار بنائیں تو آپ کے خیال میں یہ کتنی لمبی ہوگی؟ تصور کیجئے، کیا سیول سے لے کر پوسان تک؟ کیا پوسان سے لے کر پایونگ تک؟ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ شاید آپ اس وقت اسے جانتے تو یقین کر لیتے جب آپ ایلیمنٹری اسکول کے طالب علم تھے. لیکن اب آپ حیران ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کس قدر بڑی ہے. سیول سے بیونس آئرس جانے کے لیے پروازوں کی تبدیلی کو شامل کر کے 30 گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی یہ مسافت زمین کے گولے کا صرف نصف چکر ہے. لیکن ہمارے جسم میں خون کی شریانیں زمین کے گولے کے گرد 2.5 چکر کاٹ سکتی ہیں. کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت سے سائنسدانوں نے اس کا مطالعہ کیا اور اسے بیان کیا. بس مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو مانتے ہیں. اب وجہ کیا ہے کہ خدا نے اپنے تخت سے آنے والے اس دریا کا نام آب حیات کا دریا رکھا؟ اور جب یہ آسمان کی ساری بادشاہی میں ہو کر بہتا ہے تو کس قسم کے روحانی معنی اٹھاتا ہے؟ یوحنا 4 باب کی 14ویں آیت کہتی ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. یہاں جو پانی یسوع ہمیں دے رہا ہے خدا کے کلام کی علامت ہے.
اور کیونکہ یہ پانی ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ہم اسے آب حیات کہتے ہیں۔ تمام زندہ چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ دکھانے کے لیے کہ وہ تمام روحیں جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں نجات اور زندگی پا چکی ہیں، خدا نے اپنے تخت سے آنے والے اس دریا کا نام آب حیات کا دریا رکھا۔ جب بھی یہ دریا آسمان کی بادشاہی کے تمام مقامات سے ہو کر گزرتا ہے تو یہ معنی اٹھاتا ہے کہ خدا آسمان کی بادشاہی میں تمام روحوں پر حکمرانی کرے گا اور انہیں سنبھالے گا، اور وہ انہیں زیادہ روح سے معمور کرنے کے لیے روز بروز فضل عطا کرے گا۔ اور یہ کہتی ہے کہ آب حیات کا یہ دریا بلور کی طرح شفاف ہے۔ اس زمین پر بھی جب ہم شفاف پانی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف اور تازہ محسوس کرتے ہیں۔ جب میں بیرون ملک کچھ کروسیڈز چلا رہا تھا، ایک ملک میں نے سمندر کا پانی اس قدر صاف دیکھا کہ تمام مچھلیاں صاف نظر آتی تھیں۔ اس وقت بھی میں نے اپنی تمام ٹیم کو بتایا کہ اگرچہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہ حقیقت میں بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی یہ فردوس سے بہتر نہیں ہے۔ یقیناً اس زمین کے کسی بھی دریا اور کسی بھی سمندر کے پانی کا پیکر اگرچہ صاف اور شفاف بھی ہو تو بھی اس کا موازنہ آب حیات کے دریا سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ آب حیات کا دریا بلور کی طرح شفاف ہے۔ لیکن انسانی زبان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کو پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آئیے ہم آلودگی سے پاک، صاف اور شفاف پانی کے بہتے ہوئے ایک دریا کا تصور کریں۔ یہ تیز دھارا نہیں ہے اور یہ بڑی سبک رفتاری سے چلتا ہے، جیسے یہ چل ہی نہ رہا ہو۔ جیسے بلور اور بہت اقسام کی روشنیاں چھوڑتا ہے، اس دریا پر بھی جو بلور کی طرح شفاف ہے، پانی کے ساتھ بہت سی چمکدار روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ اس زمین پر بھی اگر آپ سمندر پر یا خاموش ندی میں متلا صاف دیکھیں تو آپ سطح پر حلیم لہروں کا گدلا پن دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ نظارہ خوبصورت ہے۔ اس دنیا کا گدلا پانی بھی آپ کو ایسا تاثر دے سکتا ہے، تو پھر آسمان کی بادشاہی میں آب حیات کا دریا کیسے تاثرات دے گا؟ آسمان میں صرف آب حیات کا دریا ہی نہیں، بلکہ اور بھی سمندر اور ندیاں ہیں۔ آسمان میں دریا، سمندر اور ندیاں مختلف سائزز کی ہیں۔ ان میں سے کچھ اس قدر بڑی ہیں کہ ان کا موازنہ اس دنیا کے کسی سمندر یا ندی سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ آب حیات کے دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ کا سامنا بہت بڑی آبشار سے بھی ہو سکتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں کچھ آبشاریں آئیگو آکو، وکٹوریا یا نیاگرا سے بھی زیادہ بڑی اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر آپ خوبصورت فطری مناظر دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو آپ جان لیں کہ زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں، چونکہ جس قدر خوبصورتی آپ چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی میں اسی قدر ہے۔ چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس امید کے ساتھ زیادہ ایماندار ہو جائیں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آب حیات کے پانی کا ذائقہ کیسا ہوگا؟
اس کا ذائقہ ایسا میٹھا ہوگا کہ اس زمین پر ہم کبھی نہیں چکھ سکتے. اور پینے کے بعد آپ کا سارا بدن طاقتور ہو جائے گا. جب خدا نے ابتدا میں یہ زمین بنائی تو اس نے زمین پر یہ آب حیات فراہم کیا، لیکن جب آدم کی نافرمانی کی وجہ سے ہر چیز لعنتی ہو گئی تو پانی بھی لعنتی ہو گیا. تب سے ہم آب حیات کا حقیقی مزہ نہیں چکھ سکتے. صرف ہمارے آسمان پر جانے اور خود یہ پینے کے بعد ہی ہم اصلی مزہ چکھ سکیں گے. اس زمین پر بھی پانی ہماری پیاس کو صرف وقتی طور پر بجھا سکتا ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. لیکن آسمان میں آب حیات پینے والے کو زندگی، طاقت اور قوت دے گا. لیکن اگرچہ آپ وہی آب حیات فردوس میں پیتے ہیں تو اس کا ذائقہ فرق ہے. اور اگر نئے یروشلم میں پیتے ہیں تو وہاں بالکل مختلف ہے. یہ اس لیے کہ اگرچہ پانی بنانے والے اجزاء ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہر رہائش گاہ میں تسلی اور خوشی کا پیمانہ فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اسی پانی کا ذائقہ آپ کے پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے پینے میں اور پہاڑ کے اوپر جا کر پینے میں پوری طرح فرق ہوگا. پانی کا ذائقہ پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے، پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد پینے میں بہت فرق ہے. اگرچہ یہ وہی پانی ہو، اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. وہ جو پہلے پہاڑ کو سر کر چکے ہیں، آپ کو بہت پسینہ بہہ جانے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں اور پیاسے ہوتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ہوا آپ کے پسینے کا بہاؤ روک دیتی ہے اور پھر آپ پانی پیتے ہیں. اب پانی کیسا ٹھنڈا اور ذائقہ دار ہے. اسی طرح آب حیات سے حاصل ہونے والی تسلی کا احساس ہر مقام پر مختلف ہے اور منہ میں محسوس ہونے والا حقیقی احساس مختلف مقام پر مختلف ہے. مثال کے طور پر جب آپ پانی کا وہی گلاس سخت گرمی میں پیتے ہیں، اسی وقت فریج سے نکالا ہوا ٹھنڈا پانی پینا اور وہ پانی پینا جو کچھ دیر سے باہر رکھا ہوا ہو بالکل مختلف احساس دیں گے. آب حیات کو پینے کے طریقے بھی مختلف ہیں. آپ اس میں سے سیدھا اپنے منہ کے ساتھ پی سکتے ہیں یا ایک خدمتگار فرشتہ آپ کے لیے لاتا ہے اور آپ اسے خوبصورت گلاس سے پی سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک ہی قسم کا آب حیات بھی مختلف آسمانی مقامات پر مختلف احساس اور مختلف تسلی دیتا ہے. اگلے اجلاس میں آپ کو آب حیات کے دریا کے ارد گرد کے مناظر اور آسمان کی بادشاہی کی شادمان زندگی کے بارے بتاؤں گا، جس کا مزہ آپ اس دریا کے ارد گرد لے سکتے ہیں. عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں نے آپ سے آسمان کی سڑکوں اور دریا کے بارے بات کی. آسمان میں ہر جگہ خالص سونے کی سڑک اور آب حیات کا دریا ہے، لیکن ان سے محسوس ہونے والی خوشی اور تسلی ہر مقام پر بہت مختلف ہے. آپ اس زمین کی کسی بھی جگہ کا موازنہ آسمان کی بادشاہی کی کسی جگہ حتیٰ کہ فردوس سے بھی نہیں کر سکتے. عام چیزوں کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی آسمان کی زمین کی نسبت مختلف ہوگی، حتیٰ کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بھی مختلف ہوگی. یہ کہنا خدا کے وعدے کو پورا کرنا ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جو سرگرمی سے مجھے ڈھونڈتے ہیں مجھے پا لیں گے. ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خداوند کے لیے زندہ رہنے کی بجائے اپنے لیے زیادہ زندہ رہ رہے ہیں. یہ کرنے میں جو خوشی اور تسلی وہ بعد میں پائیں گے بہت کم ہوگی. دوسری طرف
اگر آپ خداوند سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں تو آپ تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیں۔ خدا آپ کو انتہا درجے کی حقیقی خوشی اور اطمینان دے گا کہ آپ اس دنیا کی کسی بھی چیز کا موازنہ اس سے نہیں کر سکیں گے۔ اس کے متعلق دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 17ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ رومیہ 8 باب کی 18ویں آیت بھی کہتی ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کیا آپ حقیقتاً مصیبت اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت جھیلنا ہے کیونکہ آپ تنگ راستے میں سے گزر رہے ہیں؟ کم از کم مانوین کے ممبرز اسے مصیبت نہیں کہہ سکتے۔ آپ بہت شادمان ایمانی زندگی جی رہے ہیں، کیا نہیں؟ خدا آپ کو برکت دیتا ہے اور وہ ہر قسم کی مصیبت اور حادثات سے بچاتا ہے۔ خدا آپ کے خاندان میں اطمینان لاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں پاتے ہیں؟ ایک بار آپ خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ آپ کو برکت دیتا ہے، تو پھر آپ اسے کس طرح مصیبت کہہ سکتے ہیں؟ آپ دنیا کے دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً پریشانیاں یا فکریں آپ پر نہیں آئیں گی۔ بعض اوقات میں مانمن کے ممبر سے اس طرح گفتگو کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، ان کے دل میں ڈالیں کہ پہلے خدا باپ، پھر خداوند اور پھر روح القدس، بائبل مقدس اور پھر والدین آتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر لیں، چونکہ آپ کے بچے خدا کے بچے ہیں، وہ ساری ذمہ داری لے لے گا۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کے متعلق پریشان نہ ہو۔ خدا سے ملنے سے پہلے میں اپنی پیلوٹھی بیٹی کے بارے پریشان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بیمار تھا اور اس کی پرورش کسی اور کے ذمے تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کے سائے میں بڑی ہوئی۔ لیکن جب سے میں اور میرا سارا خاندان خداوند سے ملا، ہم خوبصورتی سے تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو کبھی جھگڑتے نہیں دیکھا، میں نے ان کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ وہ اپنا فائدہ نہیں سوچتی بلکہ پہلے دوسروں کا سوچتی ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کو نہیں بتایا، وہ کوئی بھی عبادت کبھی نہیں چھوڑتی، 3 دن کی عبادت بھی نہیں۔ جب ان کے پاس وقت تھا وہ دعا کرتی تھی اور گیت گا کر خدا کی تعریف کرتی تھی۔ آپ کے لیے اپنے بچوں کو اس طرح بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا کیسی خوشی کی بات ہے۔ اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا کیسی خوشی کی بات ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ برے لوگوں سے دوستی رکھتے، برے کام کرتے ہیں یا گھر کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ کیسی مشکل ہوتی ہے جب وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ آپ کو ابتدا ہی سے انہیں درست راہ پر لانا چاہیے تھا۔ بے شک میرے بچوں میں سے ہر ایک کو ایک مرتبہ حادثے کا سامنا ہوا۔ یہ چرچ شروع کرنے سے پہلے ایک بار ان سب نے حادثے کا سامنا کیا ہے۔ وہ موت کی دہلیز پر تھیں، لیکن میں پریشان نہ ہوا۔ کیوں؟ میں دیکھ چکا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ خدا قادر مطلق ہے۔ خدا زندگی اور موت پر حکومت کرتا ہے۔
मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? मैं नहीं हुआ। मैंने दुनिया पर तवक्कुल न किया, बल्कि सिर्फ खुदा से दुआ की और उसी पर तवक्कुल किया। तब बहुत मुख्तसर वक्त में खुदा ने उनको शिफा बख्श दी। पास्टर सूजन ली दिमागी सख्ते की वजह से अपने हवास खो बैठी। सिर्फ 3 दिनों में वो दोबारा होश में आ गई। पास्टर माइक्यूंग ली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और हत्ता कि उसके मुंह के चीथड़े हो गए, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया। खुदा ने मुझे इस किस्म का तजुर्बा दिया और मेरे ईमान को मजबूत कर दिया। चर्च शुरू होने के बाद उन सबको कार्बन गैस का जहर चढ़ गया। लगता था कि वो हलाक हो गई हैं। मैं परेशान नहीं था। बेशक मुझे तवक्को थी कि वो दोबारा जी उठेंगी, क्योंकि मैंने उस किस्म की चीजों के लिए दुआ का तजुर्बा नहीं किया था। मैं नहीं जानता था कि जब मैं हुक्म देता हूं तो जहरीली गैस भी चली जाती है। बस मैंने खुदा से दुआ की, खुदा बाप मेरी बेटियों को अपनी बादशाही में ले जाने के लिए तेरा शुक्र हो। फिर मैंने उनके लिए एक बार दुआ की, लेकिन वो अपनी जिंदगी में वापस आ गईं। वो ठीक हो गईं। मैं किस कदर शुक्रगुजार था। तब मैंने सीखा कि अगर मैं खुदावंद यसु मसीह के नाम में हुक्म दूं तो जहरीली गैस भी हुक्म मानती है। जब मैंने खुदावंद के नाम में हुक्म दिया तो गैस ने हुक्म माना। बस मैंने बहुत से लोगों को जिंदा किया। उन दिनों में बहुत से लोग थे जिनको गैस की जहर चढ़ी थी, अगरचे उन्होंने 1 या 2 दिन के लिए अपने हवास खोए थे। जब मैंने उनके लिए दुआ की तो वो दोबारा जिंदा हो गए। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। वो 2 मिनट में जिंदगी में लौट आई थी और वो तंदुरुस्त हो गई थी। बाद में भी कोई असरात नहीं रहे। जलने के मुतालिक क्या है? एक मर्तबा आप जल जाएं तो जलन से बड़ी तकलीफ और दर्द महसूस होती है। ये दर्द काबिल तरस होती है, लेकिन जब मैं जलन को जाने का हुक्म देता हूं तो फिर ये चली जाती है। आपने ये तजुर्बा किया है, आप इसके गवाह हैं। आप भी जब इसको हुक्म देते हैं तो ये चली जाती है। खुदावंद यसु मसीह के नाम में जब आप रुमाल के साथ दुआ करते हैं या टेलीफोन पर दुआ सुनते हैं तो जलन खत्म हो जाती है, क्या नहीं होती? बेशक ये आपकी कुव्वत नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत है जो मैं आवाज में, रुमाल में या मीठे पानी में डालता हूं। आपका क्या ख्याल है कि वहां बाहर इस दुनिया में लोग इसे समझ सकते हैं? लेकिन आप सब ने इसका तजुर्बा किया है और इसके गवाह है। क्या आपने नहीं किया? कोई बात नहीं, कोई किस कदर जल गया हो, जब मैं खुदावंद के नाम में दुआ करता हूं तो जलन खत्म हो जाती है। बस बहरहाल इस आयत में मुसीबत बर्दाश्त करना हकीकी नहीं है, इसके बजाय खुशी है। ईमानदार किस किस्म की जिंदगी का चुनाव करेंगे? बेशक हमारा खुदावंद बहुत से सबूत दिखाता है कि वो उनसे मोहब्बत रखता है, जो बहुत जोश से उससे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन आसमान में वो उनको हर मवाजने से बढ़कर कसरत से भारी जलाल बख्शेगा। चुनाचे मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप वफादार ईमान और सच्ची उम्मीद में जोश के साथ खुदावंद से मोहब्बत रखेंगे, ताकि आप खुदा बाप से इस जमीन पर और आसमान की बादशाही में भी दोनों जगहों पर मोहब्बत हासिल करें। आमीन। बीमारों के लिए दुआ। मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं। आप अपने बदन के उस हिस्सा पर अपना हाथ रख लें जहां पर बीमारी है और इस दुआ से इस्तिफादा कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन अपनी दिली मुरादें पाना चाहते हैं तो अपना हाथ अपने सीने पर रख लीजिए। खुदा का जिंदा कलाम वक्त और फासले की क़ैद से आजाद है और आपके ईमान के मुताबिक आपके लिए काम करेगा। आप जहां कहीं भी हों, अगर ईमान के साथ इस दुआ को कबूल करेंगे तो आप खुदा की कुदरत के हैरान कुन काम देखेंगे। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा, तू जो मोहब्बत है, अपने बच्चों पर अपने हाथ को रख और तमाम GCN देखने वालों पर भी जो ईमान से इस दुआ को टीवी के जरिए कबूल करते हैं। अपना हाथ इन पर रख और अपने अजीब काम जो वक्त और फासले की क़ैद से आजाद हैं, इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दिखा जो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। उनको ऐसा ईमान अता फरमा जिसके वसीला से उनके तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएं। इनकी जिंदगी से तमाम दुख और मुश्किलात जाती रहें। रूहुल कुद्स की आग से जलाकर और यीशु के पाक खून के वसीला से धोकर पाक कर दे। सर से लेकर पांव तक सारे जिस्म में खुदा की अजीम तख्लीकी कुव्वत आश्कार हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुश्मन इब्लीस और शैतान, तमाम बीमारियों, जरासीमों
اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں. فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں. نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں. خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے. جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں. میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں. تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے. تیرا نور چمکے. خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما. ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں. ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں. ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں. ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں. ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں. ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو. انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین.